नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बग़ैर वक्त को ज़ाय किए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है दिल को बड़ा कीजिए। क्यों दिल को बड़ा कीजिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए नाज़रीन, जब एक इंसान, एक मर्द और एक औरत रिश्ते अज़दवाज में बनते हैं तो उस वक्त उनके साथ बहुत सारे रिश्ते जो है खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अगर आपने कभी खुतबा निकाह पर गौर किया हो तो बार बार उसमें कहा गया अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, लेकिन साथ में जो तीसरी आयत है उसके अंदर ये भी कहा गया रहमी रिश्तों का ख्याल रखो। रहमी रिश्ते एक तो वो होते हैं जो बहन भाई से की तरह से हमारे मिलते हैं, जो बहन है और भाई है या ये है, लेकिन जब शादी होने के बाद जो कुछ रहमी रिश्ते हमारे बन जाते हैं, हुर्मत से ताल्लुक़ हो जाता है। जैसे माँ और बेटी या किसी बाप का बेटी के साथ निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह से दामाद का सास के साथ भी निकाह नहीं हो सकता, ये हुर्मत वाले। और इसी तरह से जैसे मैंने बहन भाई का नाम लिया, इसी तरह से कुछ और रिश्ते हमारे साथ पैदा होते हैं, जिसमें नंद का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, साथ में देवरानी और जेठानी, ये रिश्ते ही पैदा हो जाते हैं। तो दिल बड़ा कीजिए। इन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास और जानते हैं दिल बड़ा कीजिए। जी बिल्कुल, दिल तो बड़ा करना ही पड़ता है किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, निभाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। हम ये देखते हैं, जैसे भी आपने रिश्ता इज़्दिवाज की बात की, कि ये दो अफराद का बंधन नहीं है, दो अफराद का मिलन नहीं है, ये दो ख़ानदानों का रिश्ता है, दो ख़ानदानों का बंधन है। और ज़ाहिर सी बात है कि इसमें हर फ़र्द अपना रोल अदा करता है। जिस तरह मकान बनता है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, गारे से दीवारें तैयार होती हैं, फिर छत बनती है, इसी तरह जो ये रिश्ते हैं, इनको बनाने और इनको निभाने के लिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, रवादारी है, अफ़्व दरगुज़र है, मामला फ़हमी है, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना है। तो ये तमाम चीज़ें ये रवैये कहलाते हैं। और ये रवैये अगर ये अच्छे हैं, मुस्बत हैं, तो फिर ये रिश्ते भी बड़े मजबूत और देरपा होते हैं। और अगर ये रवैये बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये रिश्ते भी कमज़ोर होते हैं, नापायदार होते हैं, जो बिलाखिर कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। अब आपने कहा कि नंद और भावज का रिश्ता, हमने आपको याद होगा एक एपिसोड में ये खट्टे मीठे रिश्ते के ताल्लुक से सास और बहू के रिश्ते पे बात की थी। उस दिन दानिस्ता मैंने नंद और भावज के रिश्ते को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसे हम एक अलग मौजू के तौर पर यहाँ लेकर आएँ। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि नंद और भावज के रिश्ते के साथ साथ एक रिश्ता और भी होता है, वो है देवरानी और जेठानी का रिश्ता। तो ये वो तमाम रिश्ते हैं जो ससुराल में एक लड़की को मिलते हैं, और ये तोहफे के रूप में मिलते हैं, क्योंकि बिना रिश्तों के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। हम ये देखते हैं कि समाजी ताने बाने को मजबूत रखने के लिए समाज जो है वो अख्ज़ व अता का नाम है, कुछ देने और लेने का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिश्ते बहुत काम और कारआमद होते हैं, काम आते हैं ज़िंदगी में, अगर इनकी तश्कील अच्छी तरह हो, मजबूत बुनियादों पर ये उस्तवार हो। अब मजबूत बुनियाद ये लड़की अपने घर से तो लेकर आती नहीं है। सही बात है। इसकी तरबियत उसकी वालदा ने की होती है। जी। अगर बच्ची की तरबियत उसकी वालदा ने इस तरह की हो कि देखो बेटा, अब तुम्हें हम रुखसत तो कर रहे हैं, दुआओं के साए तले, नेक ख्वाहिशात के साए तले, इतनी ज़िंदगी तुमने हमारे साथ गुजारी, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि तुम्हारी परवरिश और पर्दाख्त में कोई कमी ना हो, अब तुम जिस घर में जा रही हो वही तुम्हारा घर है। अगर ये नसीहत करके वालिदैन अपनी बच्ची को भेजें, क्योंकि छोटी छोटी बात पर हम ये देखते हैं कि वो फौरी तौर पर वो एक जो टेलीफोन का राब्ता होता है, इधर की उधर, उधर की इधर, ये रिश्तों को कमज़ोर करने का काम करता है। दूसरे, अगर लड़की को ये नसीहत करके भेजा जाए कि अब तुम्हारा, ये नहीं हम कह रहे हैं कि क़तई ताल्लुक़ कर ले, नहीं, लेकिन जीना मरना वहाँ है, उनके संग है, अब वही तुम्हारे माँ बाप है, वही तुम्हारे भाई बहन है, सब कुछ तुम्हारा जो है अब उस घर से वाबस्ता है, उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त है, उसकी बेइज्जती तुम्हारी रुसवाई है। तो वो जो है वो इन नसीहतों को अगर अपने दामन में, अपने पल्लू में बांध कर वहाँ लेकर जाती है और वहाँ उसे एक मुनासिब, एक फेवरेबल माहौल मिलता है, तो फिर ये चीज़ें फलती फूलती हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, एक मेट्रो की सीट है, बर्थ है मेट्रो ट्रेन की, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ी सी जगह खाली है। अब एक आती है कोई खातून या लड़की और वो उस थोड़ी सी जगह को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो
सब थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली करते हैं, कोई आगे कोई पीछे, कुछ जगह बनाते हैं यहाँ तक कि वो उस छोटी सी जगह में फिट हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद तो वो पीछे टेक भी लगाकर बैठ जाती है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसके लिए इतनी जगह कुशादा कर दी होती है, पैदा कर दिया है, उसके लिए कंफर्ट जोन पैदा कर दिया होता है, इतना होता है कि वो आसानी से वहाँ बैठ सके और अपना सफ़र आगे जारी रख सके। तो यही हाल होता है बाहर से आने वाली या बाहर से आने वाले रिश्ते के लिए। घर वालों को ज़रूरी है कि वो उसके लिए अपने दिलों को भी बड़ा करें, अपने उस घर में भी जगह पैदा करें, अपने रवैयों को भी कुशादा करें, अपनी नज़रों को भी जो है वुसअत दें। तो दिल, दिमाग, नज़र, अक़ल, इन तमाम चीज़ों में वुसअत पैदा करने की ज़रूरत होती है। एक खातून ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जब नई बहू घर आए या नई मुलाजमा रखिए तो अपनी एक आंख मीच लें, क्योंकि फ़ौरी तौर पर अगर उस पर जा बेजा तनकीद करें, नुक्ताचीनी करें, तो फिर उसका टिकना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सूझबूझ से ताल्लुक़ रखती हैं, और इस सूझबूझ में घर वालों का यानी ससुराली रिश्तों का बड़ा। अभी आप बात कर रही थी लड़की के बारे में, उसको बताया जाए तुम्हारा घर यही है सब कुछ, ठीक है, उसको समझा दिया गया, और वो उसको भी इस चीज़ पर जो है इसी चीज़ को इस्तेमाल भी करना है, या इसी चीज़ को वहाँ से समझा के करना कि तरजीहात अगर आए तो तरजीहात आप इन रिश्तों को देंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए जगह बना लेंगे, जैसे अभी आपने बात की। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, जब क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, यहाँ पर लड़के की बहन और माँ ये सब लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं, रिश्ता यही तय करते हैं। वहाँ पर शादी से पहले तो रिश्ता नंद और भावज का अभी रिश्ता बना नहीं है, बहुत प्यारा होता है, वो बहुत प्यारा होता है, वो आंखों का तारा होती है जब तक कि वो ब्याह कर नहीं आ जाती है, और कुछ दिन तक वो बड़ी लाडली रहती है। लाडली, फिर ये क्यों बिगड़ जाता है? उसकी भी तो वजह है ना। अब आप ये देखें कि अब जिस घर में ये तमाम लोग थे, और ख़ास तौर पर जो बिन ब्याही बहन होती है, यानी छोटी नंद जो होती है गैर शादीशुदा, अव्वल तो वो बड़ी प्यार से और मोहब्बत से अपनी सारी सहेलियों को तस्वीरें दिखाती फिरती है, देखो ये मेरी होने वाली भाभी है। फिर शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन भी वो साथ साथ रहती है, स्टेज पे भी वो अपनी जगह नहीं खाली करती है जी। और वो एक फ़ख्र के साथ सबको ये बताती है कि ये मेरी भाभी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसे अपना हक, अपनी हक तलफी होते हुए महसूस होती है, और वो भी उसकी दानिस्त में, ऐसा होता नहीं है जी जी। लेकिन चूँकि वो बिला शिरकत गैरे उस घर में एक बड़ा मजबूत पिलर थी। माँ को मशवरा चाहिए तो वो छोटी बहन है, बाप को चाय या लाड प्यार नाज बरदारी है तो वो बेटी है, भाई है अब उससे नाज करके या लाड से अपने अखराजात पूरे करवाना या अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात, फरमाइशें, वो सब कुछ भाई की भी आंखों का तारा थी। अब बाहर से एक और गुड़िया सी एक दुल्हन आ जाती है, एक उसी से या तो उसकी हम उम्र होती है या थोड़ा छोटा बड़े जी जी। उम्र का फ़र्क होता है। तो ऐसे में वो जो नौवारिद होती है, अब चूँकि वो मनमोहनी भी होती है और एक नया रिश्ता होता है, शुरू में बहुत उसके लाड और नाज नखरे भी उठाए जाते हैं, तो कहीं उसको ये महसूस होता है कि अब इश्क में शिरक और मोहब्बत में दुई की गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह अब उसे ये महसूस होता है कि कोई आ गया है जो मेरी पोजीशन को, मेरी मोहब्बत को, उस तवज्जो को शेयर करने वाला है। अब भाई का वक्त सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि भाभी के लिए भी है। अब में जो वालदा हैं यानी सास हैं, उनकी वो रफ़ीक़ कार है, कोई मशवरा है तो बहू तुम बताओ। अब वो भी अपनी कुछ मशवरे देती है, कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव, उसमें इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे में ये जो छोटी नंद होती है, हर जगह ऐसा नहीं होता, हम सबको एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते, एक ही कसौटी पे नहीं परख सकते। हर घर में अपना अपना माहौल होता है और हर लड़की जो है वो अपनी एक ख़ास फितरत रखती है। लेकिन बेशतर ऐसा होता है कि ये जो छोटी नंद होती है ये आसानी से उस रिश्ते को कुछ दिन के बाद कबूल नहीं करती है, और यहाँ लगाई बुझाई वाला काम या तफरक़े वाला काम पैदा हो जाता है। इसमें अक्सर नौवारिद की भी गलती होती है कि वो बिला शिरकत गैरे ये सोचती है कि मैं ही कुल फिल कुल हो जाऊँ, तमाम इख्तियार, तमाम इक़्तिदार, ससुराल के तमाम चाबियाँ और ये तमाम चीज़ें मेरे इख्तियार। ये चीज़ें तो बाद में आती हैं, जो अभी जो आती हैं, लड़की ये नंद जो है जिसकी आप बात करें छोटी है, तो ये जब गई है भाई की ससुराल में, अभी भाई से तो वास्ता होता नहीं लड़की का, ये टोटल समझती भाभी अभी मेरी है, सब कुछ, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बातचीत, सबसे ज़्यादा हंसना खुलना मिलना सब कुछ। अब यहाँ पर आने के बाद जो वो नई लड़की आई है घर के अंदर, अब वो जिससे वाबस्ता है वो भी अपने लिए कुछ वक्त चाहती है। ये अभी नासमझ है इसमें। एक तो क्योंकि शादी से पहले सबसे बड़ा राजदार भाई था, बहन जो है भाई की बहुत बड़ी राजदार होती, अब राजदार कोई और बन गई है वहाँ पर।
اب اس سب کے بیچ کے اس میں جو وہ ساس ہے، جو لڑکی کی ماں ہے، اگر اس کو یہ تمام سے شکایت پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا رول کتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں دل کو بڑا کیجیے، یہاں پر سمجھا دیں گا۔ اب دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں. اول تو یہ ہے کہ جب جس کو وہ لے کر آ رہے ہیں وہ بھی اس کی طرح اور شاید اس سے ایک گنا زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ وہ بہو ہے. یہ بیٹی کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، اور بہو چونکہ وہ نسلوں کی وارث ہے، جی نسلوں کی امین ہے، جی اس کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ایک گنا زیادہ ہے، عمر میں بھی، رتبے میں بھی، بے شک ہر اعتبار سے. اب عموماً ساس ہو یا نند ہو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جب بہو آ گئی ہے تو پھر وہ اپنے تمام کاموں کے لیے یا ہر چیز کے لیے سوچتی ہیں کہ وہ ہے ذمہ دار. وہ جسے وہ کہتے ہیں اٹواٹی کھٹوانٹی لے کر بیٹھ جانا. ساس سوچتی ہیں کہ چلو بھائی اب تو بہو آ گئی ہے، میرے آرام کے دن آئے. وہی ساس جو کل تک سارے کام دیکھا کرتی تھیں اب وہ سوچتی ہیں کہ بہو تو ہے ہی. نند یہ سوچتی ہے کہ بھابھی تو ہے ہی. تو وہ جز وقتی یا کل وقتی ملازمہ لے کر نہیں آئے ہیں. اگر بہت ساری جو اختلافات کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچن کی ذمہ داری ہے وہ بھابھی کی ہے، گھر کے باقی کاموں کی دھوبی کے کپڑے دینے ہیں، لینے ہیں، دودھ والے کو دیکھنا ہے، باقی اخراجات ہیں، گروسری ہے، تمام چیزوں کی ذمہ داری اب صرف اور صرف بھابھی کی ہے. تو اگر وہ نند اسے بھابھی نہ سمجھ کر کے صرف ایک بہن، جیسے اپنی بہن کے لیے وہ کیسے، اب آپ دیکھیں کہ جب شادی شدہ بہنیں آتی ہیں گھر میں تو سب سے زیادہ خوش یہ چھوٹی بہن ہی ہوتی ہے. جی جب شادی شدہ بہنیں ارے اپی آ گئی، ارے باجی آ گئی، اور باجی تو دور ہے، پہلے تو وہ ننا منا بھتیجا یا بھانجا جو بھی ہوتا ہے، جی بھانجا یا بھانجی، وہ سب سے پہلے گلے لگ جاتے ہیں، اور وہ تو دیکھتی کہ میری تو جگہ ہی نہیں رہی تو اس کو لے کر کے چلتی بنی. تو جتنی خوشی آپ اپنی بہن کے مائکے آنے میں محسوس کرتی ہیں، اگر اتنی ہی خوشی سے آپ اس نئے رشتے کو جو بھابھی ہے اس کو تسلیم کریں یا اس کو قبول کر لیں، ذمہ داریوں کو شیئر کریں، کچن کی ذمہ داریاں شیئر کر لیں، ہر ذمہ داری اس کو اسپیس دیں. وہ ملازمہ نہیں ہے، اسے اسپیس دیں. اچھا، بیاہتا بہنوں کا جہاں تک ذکر ہے، آپ نے کہا کہ بیاہتا بہنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہنیں جو بہت شہر سے دور ہیں وہ تو بیچاری کبھی کبھار ہی آتی ہیں، لیکن جو اسی شہر میں اسی محلے میں بیاہی گئی ہیں وہ ویکینڈز پہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ آنا، وہ ان کا مائکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس گھر میں وہ پہلے بے دھڑک دندناتے ہوئے گھس جاتے تھے اور سارا دن وہ گزار رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں، اب ایک اور باہر سے ایک وجود آیا ہے بھابھی کا، اور یہ سوچنا کہ ہم وہاں جائیں تو ہماری خاطرداری ہو، ہماری دلداری ہو، طرح طرح کے پکوان بنے، اور وہ بھابھی صبح سے لے کے شام تک شادی شدہ بہنوں کے ناز برداری کرے، تو یہ بھی تو انصاف نہیں ہے نا. آپ ہر ویک اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہ ویکینڈ پر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے کب جائے گی؟ اپنے کب جائے گی. اچھا، جو بھی آپ بات کریں گے میں ادھر ہی لوٹ رہا ہوں تھوڑا سا. ہم نے جو بھی آپ نے بات کی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہو گھر میں آئی اور اب اس کا ایگزام شروع ہو گیا گھر کے اندر. اس کو ایگزام نہ شروع کر کے ہمیں اس کا ایگزام لینا جو ہم نے کچن کا اس کو تھوڑا سا ذمہ داری صرف اس کی ذمہ اتنا ڈالیں، آپ اپنے شوہر کی ذمہ داری اٹھائی، باقی جس طرح سے اخراجات جو چل رہا تھا وہ اسی طرح چلیں گے. ایک تو وہ ادھر ساس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا، اور ایک اور اس کے آگے رشتے میں بڑھیں گے ہم اس کے دیورانی اور جٹھانی کے یا بڑی نند کے بارے میں جیسا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. اس کا ہولڈ ہوتا ہے گھر پر، اس کا ہولڈ ختم ہوا ہے. اب اسے سمجھنا ہے جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، وہ جس گھر میں گئی ہے ترجیح اس کی یہ ہے نہ کہ یہ. یہاں پہ جو گھوم پھر کر کے آتی ہیں تو ساس کا رول بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کے تھوڑا سا ڈیفائن. ساس کے رول کے ساتھ ساتھ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بہنوں کی اس طرح سے اس گھر میں ایک ہولڈ ہوتا ہے، ساس کا تو ہولڈ ہے اور وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. ساس گھر کا وہ لازمی ستون ہے جو پورے گھر کے شیرازے کو باندھے رہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ نیوکلیئر فیملی ہو، بس میں ہوں، میرا شوہر ہوں، میرے بچے ہوں اور بس. لیکن یقین مانیں کہ کل کو ان کو پچھتانا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں کسی بھی روپ میں، وہ چاہے اس کے اپنے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ساس سسر ہوں، یہ ایک ایسی چھاؤں ہے، ایک ایسا سائبان ہے جو نہ جانے کتنے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا ہے. بے شک. آپ کو ہر عمر میں کسی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، اونچ نیچ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے میں انہی بزرگوں کی دانشمندی کام آتی ہے. اب پریگنینسی ہے، بہو حاملہ ہوتی ہے، اب اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح نگہداشت کرنا ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، نہیں، یہ بہت غلط ہوتا ہے. یہ اپنی بیٹی کو جس طرح آپ اہمیت دیتے ہیں اسی طرح اپنی بہو کو اہمیت دیں. یہ اس کا گھر ہے، اخراجات کے کا کفیل آپ کا بیٹا ہے، آپ ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ تمام ذمہ داری شادی کے بعد بھی لڑکی کے والدین اٹھائیں، یہ کمظرفی ہے.
بے شک یہ کمزرفی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. اگر یہ شوہر اپنے بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم مائکے چلے جاؤ، اور ڈلیوری سے لے کر کے اور پھر اس کے بعد تک کے اخراجات اور سب کے ملبوسات اور یہ فرسودہ رسمیں جو خاندان میں اور زمانے میں ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے. تو بات ہو رہی تھی ساس اور سسر کی. آپ یہ دیکھیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں، پوتے پوتی کی تعلیم و تربیت میں بچوں کے لیے وہ ایک انسٹیٹیوشن کا کام کرتے ہیں. جو تربیت، جو نصیحتیں، جو پرورش و پرداخت دادا دادی بچے کو دے سکتے ہیں، وہ سماج کی کوئی درسگاہ نہیں دے سکتی، کوئی درسگاہ نہیں دے سکتی. کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ مرد و زن دونوں معاش کے شعبے میں سے وابستہ ہیں، اور دونوں گھر سے باہر جو ہے وہ کسی نہ کسی جاب سے وابستہ ہیں. جاب اورینٹڈ اگر لڑکی ہے تو ایسے میں بچے کو جتنی اچھی نگہداشت اس کی دادی دیں گی، اس کے دادا دیں گے. اور اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر ارن کر رہی ہوں تو یہ صرف میری کمائی نہیں ہے، یہ اس پر میرے گھر والوں کا بھی کچھ فیصد 50% اگر وہ اپنے پر خرچ کرے، اپنے لیے رکھے، تو کچھ فیصد اسے چاہیے کہ دل کو بڑا کر کے کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے. بچوں کے لیے نہیں، اس میں اس کے ساس سسر کا بھی حق ہے. یقین کریں محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. رشتوں کی بنیاد جو ہے اس کی اساس احساس پر ہے. آپ کسی کو دل دے کے دیکھیں، وہ اپنا دل کیا، دل جگر نظر جان بھی دینے کو تیار ہو جائے گا. یقینی طور پر اگر آپ نے ساس کو گھر کے اندر وہ اہمیت دی جو ایک چکی کے اندر ایک کیل کو ہوتی ہے، اس کے چاروں طرف تمام تر اس کے اطراف میں رشتے بندھے ہوتے ہیں، تو یہ رشتہ ظاہر سی بات ہے مضبوط رہے گا. اب ایک اور رشتے کی طرف ہے، کیونکہ ہم ہندوستانی سماج کے اندر رہتے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے لڑکی کی شادی کیا اس کا گھر الگ ہو گیا، یا یہاں پر ساتھ ساتھ اسی گھر کے اندر جو رشتے آتے ہیں دو اور ہیں، دیورانی اور جیٹھانی کے رشتے آتے ہیں. اور اس کے اندر اب جیٹھانی ہے، ابھی تک وہ سب کی لاڈلی تھی، اب اسے بھی اپنی چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ نئی آئی ہے اور اس کا ویلکم ہو رہا ہے نئی طرح سے. اسے بھی کہیں نہ کہیں ایک وعدہ پیدا ہوتا ہے اسے کس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور رشتے کو استوار کرنا. دل تو بڑا کرنا پڑتا ہے کسی رشتے کو ویلکم کرنے کے لیے، دل تو بڑا کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں وقت کے ساتھ قدریں بدلتی ہیں، وقت کے ساتھ رسمیں بدلتی ہیں، وقت کے ساتھ فیشن بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ مالی وسعت بدلتی ہے، بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے. جی. اب اگر بڑے بیٹی کی شادی میں انہوں نے جو شادی میں اخراجات کیے تھے، جو منہ دکھائی دی تھی، جو زیورات اور ملبوسات لے کے گئے تھے، جس طرح سے ولیمے کا اہتمام ہوا تھا، اگر دوسرے بیٹے کے لیے کچھ بڑھ کر ہوتا ہے جی. تو ایسے میں فوری طور پر جو بڑی بہو ہے، یعنی جو اس لڑکی کی جیٹھانی ہے، جی. اسے احساس ہوتا ہے کہ ہماری باری میں تو کچھ نہیں کیا، دیکھو اس کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو قسمت جو ہے مقدر اور مقسوم ہے. جو آپ کے نصیب کا ہے اسے کوئی روکے گا نہیں، اور جو آپ کے نصیب کا نہیں ہے اسے کوئی دے نہیں سکے گا. اور اگر مل بھی گیا اور آپ کے نصیب کا وہ نہیں ہے تو وہ خاموشی سے چلا بھی جاتا ہے. جی. اس لیے ہر انسان اپنا نصیب لے کر آتا ہے. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، یہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں. تو اگر چھوٹے والے کی شادی میں نئے طرح کے نئے فیشن کے ملبوسات ہوئے ہیں، اگر ایک سیٹ کی جگہ 2 سونے کے سیٹ دیے گئے ہیں، اگر وہ شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں 5 طرح کی بنائی ہیں، ایک طرح کی تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوبصورتی دی ہے تو کسی کو خوبصورتی دی ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو کسی کے پاس ہنر ہے، کسی کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو کسی کے پاس اس سے متبادل کوئی دوسرا ہے، کوئی اچھے سوجھ بوجھ ہے، سمجھداری ہے. تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بانٹ کے دی ہیں، اور اس کے پاس جو ہے اسی میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ جو رشتہ ہے یہ رقابت کا نہیں ہے. جس طرح نند اور بھاوج کا رشتہ کبھی رقابت کا نہیں ہوتا، جی. اسی طرح دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ بھی کبھی بھی رقابت کا نہیں ہونا چاہیے، جی. دوستانہ ہونا چاہیے. اب جو آئی ہے اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اتنے دنوں سے یہاں سب کی خدمت کر رہی ہے، اب اس کو تھوڑا آرام دینا چاہیے. اس کے پاس بچے بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی جو ہیں بہت زیادہ ہیں. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو آنے والی ہے. ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ ان کی والدہ نے بہت اچھی طرح ان کو تمام علم کے ساتھ ہنر اور اچھے اچھے پکوان وغیرہ بھی پکانے سکھا کر بھیجے تھے. لیکن جب وہ سسرال میں گئی تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے وہاں کے تمام رنگ ڈھنگ دیکھے اور دیکھ کر کے اپنا بھی لیے. اور اپنانے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنے طور طریقے بھی آہستہ آہستہ بتانے شروع کیے کہ یہ ایسے بنا رہے ہیں، اس میں اگر ایسے کر دیا جائے تو تھوڑا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس کام کو ایسے نہ کر کے اگر ایسے کیا جائے تو کیسا ہے. تو ایک دن اس کی ساس نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ بہو جب تمہیں سب کچھ آتا تھا تو تم اتنی بھولی اور نادان کیوں بنی؟ تو اس نے کہا کہ امی
میری امی نے یہ کہا تھا کہ تم جہاں جا رہی ہو تم وہاں کے طور طریقے اپنانا، کیونکہ تمہیں وہاں رہنا ہے، وہاں کے لوگوں کی پسند اور ناپسند تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس گھر کے طور طریقے یہیں تک۔ تو اب جب میں نے یہاں کے طور طریقے اپنا لیے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ ایک تنوع لا سکتی ہے، ایک نیاپن لا سکتی ہے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، اور نہیں لگے تو کوئی بات نہیں، میں نے تو یہاں کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، اب مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ میں اپنی امی کے طور طریقے یہاں بتاؤں اور کہوں کہ آپ نے یہ ایسے بنایا، میری امی تو ایسے بناتی تھیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے، اپنے مائکے کی تعریف، اپنے مائکے کی بڑائی، اپنے یہ سسرال کی تحقیر یا کسی بھی چیز پر کوئی ایسا طنزیہ جملہ بول جانا کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا تھا، آپ کے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی بددل ہو کر کے اپنے سسرال والوں سے اپنے مائکے آ گئی، تو اس کے والد نے تاڑ لیا کہ اچھا ایسا لگتا ہے کہ یہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ اس نے کہا بیٹی بہت دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کا کھانا یا تمہارے ہاتھ کا بنا کچھ کھائے ہوئے، آج ایک کام کرو کہ میرے لیے ایک انڈا بوائل کر دو، ایک آلو بوائل کر دو، اور ساتھ میں گرما گرم کافی، خوشبودار مزیدار، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سب کو برابر مقدار میں آنچ پہ رکھنا، اگر 10 منٹ تو سب کو 10 منٹ، اگر 15 منٹ تو سب کو 15 منٹ، جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے سب کا۔ تو جب سب تیار ہو گیا، بیٹی لے کر آئی تو اس نے کہا باپ نے کہ ذرا چیک تو کرو کہ انڈا اچھی طرح بوائل ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں پاپا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ آلو گل کر نرم ہو گیا ہے؟ اس نے فورک ڈال کر دیکھا، ہاں پاپا نرم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کافی؟ اس نے کہا ہاں بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، گرما گرم شاندار۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، انڈا نرم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، گر کر ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن انڈا ہے، آلو ہے اور کافی ہے، ان سب نے ایک برابر مقدار پر گرمی سہی ہے، سب نے ایک جیسی سختی سہی ہے، ایک جیسی گرمی برداشت کی ہے، سب کا ٹیمپریچر ایک جیسا تھا۔ اب انڈا جو کمزور تھا، نرم تھا، یہ سخت ہو گیا، آلو جو سخت تھا وہ نرم ہو گیا، کافی جو تھی یہ 10 منٹ یا جتنا منٹ بھی برابر اس ٹیمپریچر پہ رہی، تو اس میں فلیور بھی ہے، اس میں رنگ بھی ہے اور اس کی خوشبو بھی ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ قوت تحمل، برداشت، ان سب نے برابر سے ہی، سختی انہوں نے برابر سے ہی، اور اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ زندگی کا جو معمول ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، زندگی کا جو رویہ ہے ہمارا وہ بھی ایٹیٹیوڈ وہی ہے کہ یا تو آپ دوسرے کو بدل دیجئے یا خود بدل جاؤ۔ صحیح بات ہے۔ وقت بدلتا ہے اور بدلنا سکھاتا ہے، تو جو وقت رہتے بدل گیا، وقت کی مار کھائے بغیر بدل گیا تو اسے سلام، اور جو وقت کی مار کھا کے بدلا ہے تو پھر وہ مجبوری بدلا ہے، مجبوراً بدلا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں پر بہنوں کو یا جو بھی ہے بھائی وغیرہ یا باپ وغیرہ یا سسرال سے ان کے یہاں سے کچھ نہ کچھ تہوار کے موقع پر یا ویسے بھی لین دین کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور تحائف کے بارے میں منائی بھی نہیں کہی۔ اب کسی بہو کی حیثیت سسرالی کچھ اور ہے، کسی کچھ اور ہے حیثیت، اپنے اپنے حساب سے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ جو ہوتے ہیں۔ یہاں پر ساس اگر کسی یہاں سے زیادہ ملا ہے تو اس کو زیادہ ترجیح، یا اس کو کسی کو کم و بیشی کر دینا، یہاں پہ ساس کو کتنا اہم ہو جاتا ہے ان دونوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دیورانی جیجانی۔ ساس جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو چکی کی سوئی ہوتی ہے نا، جو محور ہوتا ہے، جی، اب کمہار کے چاک کا محور ہو چاہے آپ یہ چکی کا محور ہو، ساس کا جو رول ہے وہ اسی لیے بہت مضبوط ہے، یہ ستون ہے گھر کا، یہ گھر کا ستون ہے، اور ساس کا جو رول ہے یہ ایک منصف کا ہے، یہ چیف جسٹس ہے گھر کی۔ اگر یہ منصف، یہ حاکم انصاف پسند ہے، رعایا پرور ہے، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسیع القلب اور وسیع النظر ہے، تو پھر یہ رشتوں کو باندھ کے رکھے گا۔ اور اگر ساس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں اور وہ ایک روایتی ساس ہے جو صرف بات بات پر تنقید کرنا جانتی ہے، جس کے ذہن میں تعمیر نہیں ہے، تخریب ہے، جس کی نظروں میں خوبی نہیں ہے بلکہ ہر وقت کجی ہے اور عیب جوئی ہے، نکتہ چینی ہے، تو پھر یہ رشتے دیر پا نہیں ہوتے ہیں، وہاں دل ٹوٹتے ہیں۔ تو دل کو بڑا کرنا، اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جیسے بتایا سوشل سٹیٹس یا جو معاشی حالت ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ نے دل بھی سب کو ہر طرح کے نہیں دیے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم میں ہی تنگی ترشی کے ساتھ، لیکن جب دینے پر آتے ہیں
تو وہ بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ دیتے کر ہیں، دیتے ہیں، خوب سے خوبتر دیتے ہیں، بہتر نہیں بلکہ بہترین دیتے ہیں، بہترین دیتے ہیں. کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں ہماری بیٹی ہے، اس کی عزت رہنی چاہیے، اس کی ساکھ اس کے وقار پر حرف نہ آئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب دینے کی باری آتی، لینے کی باری آتی ہے تو ان کی نظر بہترین پر ہوتی ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ چلو کم پیسوں میں یا جیسے بھی ہے جیسے تیسے. حابیل اور قابیل کا قصہ یاد ہے نا، کہ دونوں نے جب اللہ کے حضور قربانی پیش کی تھی یہ دل کا معاملہ ہے. تو دل کا معاملہ تھا. حابیل نے جو ہے وہ بہترین مینڈھا اللہ کی راہ میں دیا، اور قابیل نے ایسے ہی گلا سڑا اناج اور یہ تمام ایسی چیزیں اللہ کے حضور. تو جب اللہ کے حضور پیش رہنے میں انسان کے دل کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر انسانوں کو ہم کہاں تک گرفت کر سکتے ہیں. تو ساری بات اس دل کی ہے، ساری بات احساس کی ہے، ساری بات ایثار کی ہے. جب تک ایثار ہے، قربانی ہے اور دوسروں کو دینے کا جذبہ ہے، بات ساری جذبے کی ہوتی ہے، بات ساری احساس کی ہوتی ہے. بنا احساس کے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اور اس میں کہیں نہ کہیں اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے. اور پھر وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہے. وہ جب یہ دیکھتا ہے، اور یہ چیز پھر رشتے بھی ایک دن آتا ہے کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج دل میں تکلیف ہو، آج یہ احساس ہو کہ ہماری قدردانی نہیں ہو رہی ہے یا ہماری ایثار اور قربانی کا اعتراف نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ساس ہے، نند ہے، جیٹھانی ہے، یہ تمام لوگ بھی ایک دن تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں تم نے جو ہے وہ کچھ کمی نہیں کی، کمی ہماری طرف سے ہو گئی، اعتراف میں کمی ہو گئی، یا اس چیز کو اپریشیٹ کرنے میں کمی ہو گئی. دیکھیں دو ہی رویے ہوتے ہیں، یا آپ کرٹیسائز کریں یا آپ اپریشیٹ کریں. کرٹیسائز کریں گے رشتے کمزور ہوں گے. اپریسیشن چھوٹا سا ہو، شکریہ، مسکرا کر دیکھ لینا، دعا دے دینا، سر پر ہاتھ رکھ دینا، یا تم تھک گئی ہو اب جاؤ تم آرام کرو میں کر لیتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں، یہ گھروں میں جگہ بناتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دل کو بنا کر یہ دلوں میں جگہ بنائیے. یقینی طور پر اسی طرح سے خاندان ہی مضبوط بنتے ہیں. اور جیسے ابھی شفتے نے کہا ساس کا رول، منصف کا رول ہے. اب وہ جب اپنے گھر میں بہو لے کر کے آ رہی ہے تو اب اس کا رول وہ نہیں ہوتا، اب اس کا ملکہ کا رول ہو جاتا ہے. گھر میں جو آنے والی ہے اسے بھی اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اب میری ماں ہے. جو نند ہے یا اور دیورانی یا جیٹھانی ہے، ان کو بھی اپنے بہن بھائی سمجھنا، ان کو بھی یہی سمجھنا. کہیں نہ کہیں دل کے اندر تھوڑا سی خرش کہ کچھ بات ہو جاتی ہے تو صبر کیجیے. اور جیسے شوق نے کہا کرٹیسائز مت کیجیے. اگر آپ صبر کریں گے یقینی طور پر اور اپریشیٹ کریں گے اس کو تو رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بھی ہو جائے گا. لیکن مین رول جیسے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ ساس کو جو ہے چکی کیل سمجھیے، اس کے ارد گرد اگر گھومیں گے اور اس سے بغاوت کریں گے رشتہ بھی کمزور ہوگا اور خاندان بھی بکھرے گا. اگر آپ نے ساس کو اپنی ماں سمجھ لیا تو اور اس نے آپ کو بیٹی سمجھ لیا، وہی سمجھ لیا جب میری بیٹی دوسرے گھر جائے گی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو یقینی طور پر رشتے بہت مضبوط ہوں گے اور خاندان جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط بنا رہے گا اور اس کے خاندان کی ایک طاقت بنی رہے گی. شوفتہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.